अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं वफाक नज़ीर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ अरबों रुपए के फ्रॉड का वाक़या पेश आया है। पाकिस्तानी निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक शेख अज़हर अली ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी अली रज़ा अल्ताफ़, जिनका दुबई में मेगा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, उनके साथ फ़्रॉड किया है। ये फ़्रॉड इस तरीके से किया गया है कि उन्हें म्यूचुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए अप्रोच किया जाता है, फिर उन्हें कन्विंस किया जाता है कि वो उनकी कंपनी में जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, ये झांसा देकर कि पाकिस्तानी बेहतरी के लिए जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। इस झांसे में आकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान नहीं आते, मगर उनकी गैर मौजूदगी में 3 जाली अकाउंट्स जो है वो शेख अज़हर अली खुलवा लेते हैं। एक बंदा जो पाकिस्तानी है, उसकी गैर मौजूदगी में 3 जाली बैंक अकाउंट्स खुल जाते हैं। तो ये बैंक्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस सारे वकूए से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को अरबों रुपए के फ्रॉड का जो है वो सामना करना पड़ा है। आखिर ये माजरा क्या है, आइए जानते हैं। मलिक फ़रहान बाबर जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट के लॉयर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या माजरा है ये? जैसा कि आपको इल्म है कि ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ एक मेगा फ्रॉड का मामला है। ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि बिज़नेस फ़िगर हैं, इंटरनेशनल बिज़नेस फ़िगर हैं, वो उनके डिफरेंट कंट्रीज़ में मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, बिजनेसेस हैं। वो एक पाकिस्तानी कंपनी जेलकॉन इंजीनियरिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो उस कंपनी के मालिक थे, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे शेख अज़हर अली। वो इनको कन्विंस करते हैं कि आप पाकिस्तानी कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जाए, पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी को फ्लरिश किया जाए। इस हुब्बे वतनी के पेश नज़र वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बाद वो इसके डायरेक्टर बनते हैं। चूँकि ही वॉज ओवरसीज़, वो एक दुबई बेस्ड कंपनी पहले भी चला रहे थे, वो वापस दुबई चले जाते हैं और उनकी एब्सेंस में जो शेख अज़हर अली हैं, वो इस कंपनी के 3 जैली अकाउंट्स खुलवाते हैं एक बड़े ही मशहूर लीडिंग बैंक में, जो कि बैंक अल्फला लिमिटेड है। उसके अंदर 2 अकाउंट्स खुलते हैं साहिवाल ब्रांच में और एक अकाउंट खुलता है लाहौर ब्रांच में। अब ये जो जैली अकाउंट्स थे, ये कंपनी अकाउंट थे, 3 जैली कंपनी अकाउंट थे। और अकाउंट खोलने के लिए एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, पूरा एक फ़ेज़ है, पूरा प्रोसीजर है, जिसमें कि आपको स्टेट बैंक के रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद अकाउंट्स खोलना होता है। उसमें सर फहरिस्त ये है कि जिस बंदे का आपने अकाउंट खोलना है, जिस कंपनी का अकाउंट खोलना है, उसके डायरेक्टर्स को इन पर्सन बैंक के सामने मौजूद होना ज़रूरी है। उनकी प्रेजेंस को, फिजिकल प्रेजेंस को बैंक वेरीफाई करेगा। जो बैंक कंसर्न्ड ऑफिशियल है वो इसको वेरीफाई करेगा, डैट पर्सन इज़ फिजिकली प्रेजेंट बिफोर द डैट ऑफिसर। उसके बाद उसके सिग्नेचर्स लिए जाएंगे, स्पेसिमन सिग्नेचर्स होंगे। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। इन सारे प्रोसेसेस को, सारी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने के बाद तब जाकर कंपनी अकाउंट खुलता है। लेकिन इस केस में ये अकाउंट खुले हैं 2018 और 2019 के अंदर। और इंटरेस्टिंगली इन सालों में जो शेख अज़हर अली जिन्होंने ये अकाउंट खुलवाए हैं बैंक के अंदर, अली रज़ा अल्ताफ़ के जैली सिग्नेचर्स करके, अली रज़ा अल्ताफ़ वाज नॉट प्रेजेंट इन पाकिस्तान इन दैट 2 ईयर्स। वो 2017 से 2021 तक पाकिस्तान मौजूद ही नहीं थे। ही वाज नेवर इन पाकिस्तान, जो कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री से भी साबित होता है। अब सवाल ये है कि एक बंदे की एब्सेंस में अकाउंट कैसे खुलते हैं। उसका बड़ा सीधा सा जवाब ये है कि बैंक ऑफिशियल्स को मुलविस करने के बाद वो बैंक ऑफिशियल्स जो कि उस ब्रांच में मैनेजरियल स्टाफ में मौजूद थे और उनके जो हाई अप्स थे, जो रीजनल हेड थे, उनकी कंसेंट और उनकी सपोर्ट की वजह से उन ऑफिशियल्स ने ये जैली अकाउंट्स खोले। तमाम प्रोसीजर्स को, तमाम गाइडलाइंस को, तमाम रेगुलेशंस को बाईपास किया गया। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को बाईपास किया गया। इन तमाम प्रोसीजर्स को बाईपास करने के बाद 3 जैली अकाउंट्स खोले। और इन अकाउंट्स खोलने का मकसद ये था कि शेख अज़हर अली ने फ्रॉड का एक सिलसिला जारी किया हुआ था। इन 3 जाली अकाउंट्स को यूज़ करते हुए वो जो तमाम रकम थी, अरबों की खतीर रकम थी इस कंपनी की, उन्होंने उन तमाम अमाउंट्स को एम्बेज़ल किया, साइफनिंग ऑफ की, एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया और इन अकाउंट्स के थ्रू उस मनी को राउट किया। और ये मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुई और डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हुई। जैसे ही पता चला इस फ्रॉड का 2021 में, जब वो अली रज़ा अल्ताफ़ पाकिस्तान वापस आए, इस फ्रॉड का जैसे ही इल्म हुआ तो हमने बैंक को नोटिफाई किया, हमने प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया, एफआईए में कंप्लेंट फ़ाइल की। उसके अंदर इंक्वायरी इनिशिएट की गई। इंक्वायरी में जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स आई, फोरेंसिक में साबित हुआ कि ये तमाम दस्तखत जाली हैं, तमाम डॉक्यूमेंटेशन जाली है, ये अकाउंट्स फर्जी और जाली अकाउंट्स हैं। और इसमें बैंक अल्फला लिमिटेड के वो मुलाजमीन मुलविस हैं डायरेक्टली, और उसकी बैक पे वो जो हेड्स हैं जिन्होंने इसका कंसेंट दिया, अप्रूवल दिया, इस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को बाईपास किया, वो इसके बैक एंड पे मौजूद हैं। और उसके बाद एफआईए ने एक एफआईआर लॉन्च कर दी शेख अज़हर अली के ख़िलाफ़, जो कि मेन इसमें लीडिंग एक्यूज़ड हैं। और उसके अलावा जो बैंक अल्फला के जो ऑफिशियल्स हैं
ان کے اگینسٹ ایف آئی آر کا اندراج کر دیا گیا. لیکن المیہ یہ ہے کہ تمام ملزمان اثر و رسوخ والے ہیں اور ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ابھی تک کوئی ایک گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. اور اس پہ مزید جو ہے دکھ اور کرب کی بات یہ ہے کہ جو بینک الفلاح کے جو ہائپس ہیں, جو ریجنل ہیڈز ہیں, جو کنٹری ہیڈز ہیں, وہ اس پورے معاملے میں ابھی تک اپنے ملازمین کی پشت پناہی کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے ان انلیگل ایکٹس کو آج تک وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. اور آج تک کوئی ایک سنگل انکوائری ان کے خلاف انیشیٹ نہیں کی گئی, کوئی ایک ڈسپلنری ایکشن ان کے خلاف نہیں لیا گیا. اور آج تک وہ اس کوشش میں ہیں کہ ان کی گرفتاریوں کو ٹالا جائے اور ان کی سکن کو سیو کیا جائے, کیونکہ جب یہ پینڈورا باکس کھلے گا تو اس میں یہ نیچے مینیجیریل سٹاف کے علاوہ ہائپس کے نام بھی سامنے آئیں گے, کیونکہ اس لیول کا فراڈ, اتنی میگا جو کرپشن ہے, اتنی بڑی کمپنی جو کہ اسٹیٹ لیول پہ بزنس میں انوالو ہے, جو کہ پاکستان کی گورنمنٹ لیول پہ پروجیکٹس میں شامل رہی ہے, زیلکون انجینئرنگ, اس کا اتنا بڑا جعلی اکاؤنٹ کھل جانا اور اتنے بڑے لیڈنگ بینک کے اندر کھل جانا, یہ ہائپس کی کنسنٹ انوالومنٹ کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. اس لیے آج تک وہ اپنی اسکن کو سیو کرنے میں لگے ہیں. اب اس سے نقصان کیا ہے؟ اس سے ایک فرد کا نقصان تو ہوا ہے, علی رضا الطاف کا اربوں کا نقصان تو ہوا ہے, لیکن صرف ایک فرد کا نقصان نہیں ہے. یہ اس پوری بزنس کمیونٹی کا لاس ہے, جس کا ٹرسٹ ہے ایک بینکنگ ادارے کے اوپر, جس کا ٹرسٹ ہے ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر کہ ان کی رقم, ان کی اماؤنٹ, ان کی بزنس منی جو کہ پاکستان کی بیٹرمنٹ میں استعمال ہوتی ہے, وہ محفوظ نہیں ہے. ایک اوورسیز کمیونٹی کا نقصان ہے کہ جتنے اوورسیز بھائی غیر ملک میں موجود ہیں جو کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تھرو بینکنگ چینل اپنی اماؤنٹس کو پروسیڈ کرتے ہیں, یہ ان کا لاس ہے, ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور اس کا الٹیمیٹ جو نقصان ہے وہ پاکستان کی کمیونٹی کو, پاکستان کی سوشل اکنامیکل ویل بینگ کو نقصان ہے اس کا. یہ تو بینکس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک بندہ جو پاکستان میں نہیں ہے اس کے 3 اکاؤنٹس کھل گئے ہیں, تو اس سے تو کوئی, یہ تمام شہریوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے. بالکل. اور یہ ایک اگر عام انسان کا اکاؤنٹ ہوتا تو پھر شاید یہ نظر انداز کیا جاتا. یہ ایک کمپنی کا اکاؤنٹ تھا اور ایک میگا کمپنی کا اکاؤنٹ تھا, ایک میگا بزنس مین کا اکاؤنٹ تھا. اس ایکٹیویٹی کے بعد ایک لے مین سے لے کے ایک ہائی اپ لیڈنگ بزنس مین تک, یہ ہر بندہ اس پہ لمحہ فکری ہے. اس کے لیے ہر بندہ اضطراب کا شکار ہے اور ہر بندہ ایک غیر یقینی کی کیفیت کا جو شکار ہے کہ اس کی اماؤنٹ اس کی غیر موجودگی میں محفوظ نہیں ہے. اس کی غیر موجودگی میں آپ کوئی بھی فکٹیشیس ڈاکومنٹ کریٹ کر کے کسی بھی قسم کا فراڈ کر سکتے ہیں, اور اس کا نقصان جو ہے صرف اور صرف پاکستان کے بزنس کو ہے, پاکستان کی ساکھ کو ہے. یہ بتائیے گا کہ اب تو اس میں جو ہے وہ انکشاف ہوا تحقیقات میں کہ بینک آفیشلز اس میں ملوث ہیں, اتنی بڑی کارروائی ہو گئی ہے, تو آپ کا کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کریں گے اب اس کیس کو؟ جی, اس میں ہم نے بڑی کوشش کرنے کے بعد یہ ایف آئی آر لانچ کروائی ہے. اس میں ہمیں تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. اب اصول اور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جیسے ہی ایف آئی آر کا اندراج ہوا تھا فوراً سے تمام ملزمان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی, ان کو گرفتار کرنے کے بعد شامل تفتیش کیا جاتا, اور اصل ملزمان جو ہیں اور اصل جو اس میں رقم ابھی تک جس کا فراڈ ہو چکا ہے وہ تمام حقائق کو سامنے لایا جاتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایک گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی, اور جو ملزمان ہیں وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اس انویسٹیگیشن کو التوا کا شکار کر رہے ہیں. ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ انصاف کے جو ہے تمام ہم دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, جو ہمارے پاس اویلیبل لیگل فورمز ہیں ہم تمام فورمز پہ جا رہے ہیں. اس کے سائڈ بائی سائڈ جیسے سوشل میڈیا ہے, آپ کا پلیٹ فارم ہے, اس کے علاوہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, ہم اس کے تحت عوام تک جا رہے ہیں تاکہ عوام میں اویئرنیس آئے, تاکہ اس طرح کے اگر اور فراڈ بھی ہیں تو وہ عوام منظر عام پر لے کر آئیں, تاکہ ایک بینک جو کہ اتنا لیڈنگ بینک ہے اس کے اندر نہ جانے کتنے اس طرح کے واقعات ہوں گے جو کہ کوئی فراڈ ہوں گے جو کہ پائپ لائن میں ہوں گے, اور کئی متاثرین ہوں گے اس میں, تاکہ وہ تمام لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑیں اور یہ اس بینک کے خلاف, اور اگر کوئی اور بینک بھی شامل ہے اس کے خلاف آواز اٹھے, تاکہ جو ارباب اختیار ہیں ان کے نوٹس میں آئے, گورنر اسٹیٹ بینک کے نوٹس میں آئے کہ ان کی ناک کے نیچے ریگولیٹر ہوتے ہوئے اس طرح کے فراڈ کیسے ممکن ہے. سر آپ کے نزدیک کیا وہ خرابیاں ہیں جن کے باعث اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں؟ مطلب اگر ملزمان کو جو ہے وہ سزا بھی ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی وہ بچ جاتے ہیں, آپ کے نزدیک کیا ہمارے نظام میں کس جگہ پہ جو ہے وہ کوتاہی ہیں؟ ہم سسٹم کا پارٹ ہیں, انصاف پہ یقین رکھتے ہیں, سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں. سسٹم میں آئے بغیر کوئی اور گزارا نہیں ہے. سسٹم انفارچونیٹلی بہت سلو ہے, انصاف کا نظام بہت سلو ہے, اور یہ معاملہ جو کہ ود ان منتھس ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تھا اس پہ کئی سالوں لگ جاتے ہیں.
اب کئی سالوں پر محیط ہونے کی وجہ سے جو کمپلیننٹ ہوتے ہیں، جو کہ مدعی ہوتے ہیں، جو کہ اپنی گریونس لے کر آتے ہیں، وہ اتنا عرصہ ان کے نروس جو ہیں وہ اتنا عرصہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے. تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ پیچھے پیروائی نہ کرنے کی وجہ سے اس طرح کے کیسز اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچتے، اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہوتا ہے وہ ملزمان کو ہوتا ہے. جیسا کہ اس کیس میں بھی ہو رہا ہے کہ ڈیلے کی وجہ سے صرف اور صرف بینیفٹ جو مل رہا ہے وہ ملزمان کو مل رہا ہے. لیکن ہم اس بات پر ہم بضد ہیں اور ہم اس بات پر ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم نے اس کیس کو منطقی انجام تک لے کر جانا ہے. جو اس میں ملزمان موجود ہیں ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور ہم اس کو ایک مثال بنائیں گے پوری بزنس کمیونٹی کے لیے، تاکہ آئندہ کسی شخص کے ساتھ ہم کوشش کریں گے اس طرح کا فراڈ ممکن نہ ہو. سر پاکستان کا لا کیا کہتا ہے اس طرح کے فراڈس کے لیے؟ اس طرح کے لا تو بڑا سخت موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن درکار ہے. لا میں تو بینک کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے، جو بینک کا لائسنس جس کو بزنس کا لائسنس ملا ہے اس کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. ان کے خلاف پنشمنٹ ہیں، فائن ہے، ہیوی پینلٹیز ہیں. بینکنگ اومبڈسمین کا ادارہ موجود ہے، گورنر اسٹیٹ بینک موجود ہے. اس کے علاوہ سول اور کرمنل کورٹس موجود ہیں. دے آر لائبل ٹو پے ڈیمیجز، ان کو بھاری ہرجانہ اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو لا تو یہاں موجود ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ایک پرابلم ہے. اینڈ وی آر پاسنگ تھرو دیز پرابلمس اینڈ وی آر ہوپ فل دیٹ ایونچولی وی ول گیٹ ٹو اے لاجیکل کنکلوژن. سر ابھی کرنٹ کیس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ابھی اسٹیٹس یہ ہے کہ جیسا کہ بتایا کہ ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے. ابھی انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہوگی. اس انویسٹیگیشن میں اصل ملزمان، اصل رقم جو فراڈ کی ہے وہ سامنے آئے گی. وہ اس 1 ارب کی رقم سے بڑھ بھی سکتی ہے. اور اس کے علاوہ بینک کے ہائی اپس کون سے شامل تھے، کن کی کنسنٹ تھی، وہ سامنے آئے گا. اور ابھی انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ہے. انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہونے کے بعد یہ ٹرائل سٹارٹ ہوگا اس کا. سر آپ پر امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس مسئلے کو اوور کم کر لیں گے؟ وہ اس موقع پہ شعر ہے، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. تو امید کے علاوہ اور آپشن نہیں ہے. وی آر ہوپ فل، ہمیں امید ہے. سسٹم سلو ضرور ہے لیکن ہمیں سسٹم پر یقین ہے، اور ہم سسٹم کے تحت ہی اس تمام پروسیس کو انیشیٹ کر رہے ہیں. آپ کو جو ہے وہ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو انصاف دلوانے کے لیے؟ اگر تو ہماری ساری عمر بھی لگ جائے تو ہم اس پہ لگائیں گے، کیونکہ یہ صرف ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری بزنس کمیونٹی، پوری اوورسیز کا مسئلہ ہے، اور پورے پاکستان کی امیج اور ساکھ کا مسئلہ ہے. تو ہم کوشش کریں گے، کوشش تو یہ ہوگی جتنا جلد از جلد یہ معاملہ نبٹ سکے ہم کوشش کریں گے. باقی چونکہ سسٹم ہے، وی آر آلویز ود دا لا، وی آر آلویز ود دا سسٹم. سر قوانین تو موجود ہیں لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا ہے. تو آپ کے نزدیک اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے؟ قوانین کو جو ہے وہ ان میں ترامیم کر کے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ قوانین پہلے موجود ہیں، ہر طرح کا قانون یہاں ہر قسم کے پرابلم کے لیے موجود ہے. ایشو صرف ہے ول کا. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ول پرابلم ہے. جو جوڈیشری ہے اس میں ایکسپیڈیشن ایک پرابلم ہے، کہ پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹائم باؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ان آئیڈینٹیفائڈ ٹائم کے لیے چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ تمام جو متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو تھوڑا تھوڑا بھی نبھائیں تو یہ انصاف جو ہے وہ چند دنوں میں، چند مہینوں میں یقینی بنایا جا سکتا ہے. سر پاکستانی قوم کو کیا میسیج دیں گے، وہ اس طرح کے فراڈ سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں؟ پاکستانی قوم کے لیے اور خاص کر اوورسیز کمیونٹی کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کا جذبہ حب الوطنی ایک طرف، لیکن آپ جب بھی کہیں بزنس انویسٹمنٹ کریں تو آپ نے بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا. بلائنڈ ٹرسٹ نہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی پوری انویسٹمنٹ کی ٹریل اپنے پاس رکھنی ہے، ڈاکیومنٹیشن کی ٹریل پاس رکھنی ہے. آپ نے فالو اپس کرنے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور آپ نے وقتاً فوقتاً اپنے اکاؤنٹس کو، اپنے ڈاکیومنٹس کو آپ نے چیک کرتے رہنا ہے. جو متعلقہ ادارے انوالو ہیں اس انویسٹمنٹ کے اندر، آپ نے ان سے روٹین فالو اپ آپ نے لیتے رہنا ہے. کیونکہ جب بھی آپ بلائنڈ ٹرسٹ کریں گے، اس کو آپ خدا کے سہارے پہ چھوڑ دیں گے، وہاں پہ ہی آپ کو ڈسا جائے گا اور وہیں پہ آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ ملک فرحان بابر، اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں. آپ نے ان کی گفتگو کو سنا. اوورسیز پاکستانی اس ملک کا اثاثہ ہیں، ان کا پاکستانی معیشت کو مستحکم رکھنے میں بڑا کردار ہے. اگر ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے تو اس کے پاکستانی معیشت پر برے اثرات مرتب ہوں گے. امید ہے کہ حکام کی جانب سے جو ہے وہ اس کیس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور ملزمان کو جو ہے وہ سزا دلوائی جائے گی، تاکہ لوگوں کے لیے سبق حاصل ہو سکے اور آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے. یہ تھی ہماری آج کی سٹوری. ایک نئی سٹوری میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.